बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। जनाब, बड़ी खबर वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से यह है कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन चुराने वालों की आलमी सतह पर बहुत बड़ी सुबकी होने जा रही है। पाकिस्तान के अवाम क्या, पाकिस्तानी इदारे क्या, बल्कि पूरी दुनिया जो है वो ये बात जानती है कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से जीत चुके थे और कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 179 नशस्तें कन्फर्म थीं। पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रात 12 बजे तक हासिल कर चुकी थी। इसी तरह से बलूचिस्तान और सिंध असम्बली में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैरान कुन तौर पर सादा अक्सरियत की जानिब बढ़ चुके थे जब इस बात का फैसला किया गया ताकतवर हलकों की जानिब से कि इक़्तिदार इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देना। और उसके बाद फिर रात की तारीकी में जाली फार्म 47 बनाकर धड़ल्ले से, ढटाई से, मतलब ढटाई की इंतहा हो गई और इन तमाम तर नताइज को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया। सफारती ज़राए इस्लामाबाद के ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इस हवाले से जो सबूत हैं वो मुहैया किए जा चुके हैं, वो सबूत उन्हें दिखाए जा चुके हैं अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के कुछ फैसिलिटेटर्स जो कि इमरान खान साहब से डील हासिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब से राबते कर रहे थे। जवाब में उन्हें कुछ सबूत दिखाए गए हैं कि जनाब हमारे पास ये सबूत पहुंच चुके हैं कि नताइज जो हैं वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बदले गए हैं। और ये इंतहाई होशरुबा सबूत ना सिर्फ मुश्किलात पैदा कर सकते हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इस चुनतखब हुकूमत के लिए, बल्कि अगर इन मामलात को, इन मसाइल को, इन चीज़ों को आलमी ट्रिब्यूनल्स के अंदर ले जाया गया तो जनाब इसके कुछ कानूनी कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों के, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के और पाकिस्तान के खुफिया इदारों के। गोया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ुबान में डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभालने से पहले ही एक बड़ा कमाल कर दिया है। इस वक्त वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में इसी माहौल को लेकर एक सरासीमगी है, एक परेशानी है, एक हिजान बरपा है जो मौजूदा चुनतखब हुकूमत है उसके यहाँ भी और पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ भी। हैरान कुन तौर पर वड्डे एंकरों, वेले कालम निगारों, मुलाजम सहाफ़ियों और पाकिस्तान का जो नाम नहाद मीडिया है रवायती, जो कि मुनाफिकाना रोल गुज़श्ता तकरीबन 3 बरस से, बल्कि उससे पहले ही 2018 में जब इमरान खान इक़्तिदार में आए तो उसके बाद ही इस मुनाफिक मीडिया का ये दोगला किरदार जो है वो शुरू हो गया था। और अब इत्तलात ये हैं कि ये रवायती मीडिया भी परेशान है क्योंकि एक ही हल्ले में तमाम तर जो दुकानें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद होगी। जो रवायती मीडिया है उसकी दुकानें तो हम जैसे जो मजदूर साफ़ी हैं उनके ज़रिए बंद हो चुकी हैं। और हमारे दोस्त जो हैं वो अशर बाजवा जो कि बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं डिजिटल मीडिया के हवाले से, फैक्ट एंड फिगर्स बड़े ज़बरदस्त अंदाज में सामने लाते हैं। एक्स पर चंद दिन पहले उनकी एक ट्वीट ने ये चीज़ें वाज़े कर दी थी कि जनाब पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया की जगह सोशल मीडिया ने ले ली है और साल 2024 के 20 बड़े पॉलिटिकल यूट्यूब चैनल्स का एक उन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो पाकिस्तानी अवाम के जो है वो सामने रखा था। और आपका ये मजदूर साफ़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मोहब्बत, अल्लाह पाक का करम और शुक्र कि 20 जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं डिजिटल मीडिया के उनके अंदर ये मजदूर साफ़ी भी मौजूद था। पहले नंबर पर हमारे दोस्त, हमारे सीनियर भाई इमरान रियाज खान साहब मौजूद थे। तो जनाब उसके बाद ये जो पाकिस्तान का रवायती मीडिया है इसकी बेचैनी में तो डेफिनेटली इजाफा होना था। और इस वक्त अब ये जो इत्तलात आ रही हैं कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के नताइज जिस तरह से तब्दील किए गए, जिस तरह से बदले गए ढटाई के साथ, बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के रवायती मीडिया ने, वड्डे एंकरों, वेले कालम निगारों, मुलाजम साफ़ियों ने, वो नाम आपको पता है, मैं बार बार नाम लेकर वक्त
ضائع نہیں کرنا چاہتا، وہ تمام کے تمام انہوں نے کردار ادا کیا تھا، انتہائی گھٹیا، انتہائی منفی کردار انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ادا کیا تھا۔ اور وہ جن کی زبانیں فیک نیوز فیک نیوز فیک نیوز کہتے نہیں تھکتی، سوشل میڈیا پر الزام تراشی کرتے ہوئے تاریخ کی سب سے بڑی فیک نیوز وہ یہ چلاتے رہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف ہاری اور نون لیگ اور نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ جیتی، اس سے بڑی فیک نیوز بھلا کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو تمام تر حلقے ہیں، چاہے وہ چنتخب حکومت کے حلقے ہوں، چاہے وہ پاکستان کے طاقتور حلقے ہوں، چاہے وہ پاکستان کے میڈیائی حلقے ہوں، یہاں تک کہ پاکستانی عدلیہ کے اندر بھی، پاکستانی بیوروکریسی کے اندر بھی ایک خوف طاری ہے کہ جناب اگر عمران خان جیل سے باہر آ جاتے ہیں اور اس حکومت کے خلاف ایک تحریک چلاتے ہیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ بڑی تعداد میں عوام عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ملک کے اندر تو تمام لوگ یہ بات جانتے ہی تھے کہ ان کی کسی قسم کی کوئی اخلاقی بنیاد نہیں، بیرونی دنیا میں بھی یہ بات جانتے تھے، لیکن آوازیں نہ اٹھ پا رہی تھیں، اور جو بائیڈن انتظامیہ منافقانہ پالیسی جاری رکھتے ہوئے اس چنتخب حکومت کی بیکنگ کر رہی تھی۔ لیکن اب جب کہ صرف 8 دن باقی ہیں، جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے 12 جنوری کی تاریخ ہوگی، تو جناب 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ اپنا عہدہ سنبھالنے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر بھی سیاسی ماحول تبدیل ہو رہا ہے۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ بات فرض کر لیں کہ یہ جناب ثبوت جو دکھا دیے گئے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کہ جناب یہ ہے جناب وہ ثبوت، یہ ہیں وہ ہوش ربا ثبوت، یہ ہے جناب وہ آپ کے کرتوت جو کہ 8 اور 9 فروری 2024 کی درمیانی رات آپ کی جانب سے کیے گئے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو ہرانے کے لیے، تو پھر پوری دنیا میں پاکستان کی، پاکستانی اداروں کی کیا عزت رہ جائے گی۔ یہ تو ایک اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ پوری دنیا کے اندر جو عالمی ادارے ہیں انصاف کے حوالے سے جو ہے وہ کام کرنے والے، قانون کے حوالے سے، نظام جمہوریت کے حوالے سے کام کرنے والے، وہ تو واضح طور پر ایک قسم کا جو ہے وہ پیغام دے دیں گے پاکستان کی اس چنتخب حکومت کو کہ نہیں جناب اب آپ کے ساتھ جو عالمی سطح کے معاملات ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے اسے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ سفارتی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب یہ ثبوت جو دکھائے گئے ہیں پاکستانی خفیہ اداروں کو، اور یہ ثبوت جو دکھائے گئے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، یہ جناب اس چنتخب حکومت کے گلے کا پھندا ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اس سے پہلے کوئی ڈیل حاصل کر کے انہوں نے عمران خان کو رہا کرنے کی جو انہوں نے کوششیں جاری کر رکھی ہیں، اگر ان کی کوئی ڈیل نہیں بھی ہوتی تو اس کے باوجود نہ صرف یہ عمران خان کو رہا کرنے پر مجبور ہوں گے، بلکہ ان ثبوتوں کے سامنے آنے کے بعد تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے انہیں۔ اور یہ بات اس وقت کی جا رہی ہے اسلام آباد کے اندر، جیسے فواد چودھری صاحب کا یہ بیان ہی آپ لے لیں، آپ کو پتہ ہے کہ فواد چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ہمدردیاں ہیں، لیکن جس طرح سے ان کی جانب سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا گیا، اور پھر جس طرح سے ان کے بیانات بھی آئے عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ کے حوالے سے، لوگ ان سے ناراض ہیں۔ لیکن بیان انہوں نے جو دیا وہ آپ تک سامنے آپ کے رکھنا ضروری بڑا امپارٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اگر باہر آ گئے، عمران خان نے اگر مہم چلا دی تو پھر تو یہ حکومت نہیں ٹھہر پائے گی، اور عمران خان کی رہائی کا سیدھا اور صاف مطلب ہی یہی ہے کہ پاکستان کے اندر نئے الیکشن ہوں گے، اور اگر اس وقت عمران خان باہر آئے اور مہم چلا دی تو پھر معاملہ نئے الیکشن کی جانب بڑھ جائے گا، یہ حکومت نہیں ٹھہر پائے گی۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کی رہائی کی ضرورت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جناب پھر موجودہ حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے گرین سگنل ملنے کے بعد آخرکار عمران خان سے مذاکرات کیوں کر رہی ہے، جب انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ مذاکرات کے نتیجے میں اگر عمران خان رہا ہو جاتے ہیں تو جناب وہ تو پھر کہیں کے نہیں رہیں گے۔ تو یہی ہے جناب وہ نقطہ جو کہ سمجھنے کے لائق ہے۔ اسی لیے تو ان مذاکرات میں ڈیڈ لاک آ گیا، کیونکہ خیال ان کا یہ تھا کہ ہم عمران خان کو کے اوپر دباؤ بڑھا چکے، ہم ان کے اپنے خیال کے یہ تھا کہ شاید ہم عمران خان کو توڑ چکے ہیں، عمران خان کی بہنوں پر ظلم و ستم کر کے، عمران خان کی اہلیہ کے خلاف ایک مذموم اور گھٹیا پروپیگنڈا کر کے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو گرفتار کر کے، پاکستان تحریک انصاف کے معصوم کارکنان کو سیدھی گولیاں مار کے یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب 26 نومبر کے بعد تو اب پاکستان تحریک انصاف بیک فٹ پر ہوگی اور ہم بڑی آسانی سے عمران خان کو منا لیں گے۔ لیکن ہوا کیا
کہ عمران خان نے واضح طور پر انکار کر دیا کہ نہیں جناب، کسی قسم کا NRO آپ کو نہیں ملنے والا، کسی قسم کی ڈیل آپ سے نہیں ہونے والی، اور ہر صورت ہم جوڈیشل کمیشن بنانے کا جو مطالبہ ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہ پہلا فیز ہے۔ اگلے مرحلے میں جب معاملات آگے بڑھیں گے تو پھر سائفر رجیم چینج آپریشن اور اس کے ساتھ ساتھ 8 فروری 2024 کے مینڈیٹ کی واپسی، یہ مطالبات بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سامنے آئیں گے۔ اب جب انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ نہیں جناب، اگر عمران خان نے ہم سے کوئی ڈیل نہیں کی تو پھر تو عمران خان کی رہائی کے بعد ڈیفینیٹلی ہماری سیاسی موت ہے۔ اگر عمران خان نے تحریک چلا دی تو یہی تو یہ عمران خان سے ضمانت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہی تو یہ سیکیورٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں عمران خان سے کہ جناب آپ اس سسٹم کو قبول کر لیں۔ انصار عباسی ہوں، سہیل وڑائچ ہوں، حفیظ اللہ نیازی ہوں، اس قسم کے جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الائنڈ نام نہاد صحافی ہوں، ان کی جانب سے یہی پیغامات مسلسل ان کی خبروں کے ذریعے، ان کے تجزیوں کے ذریعے یہی پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں کہ جناب عمران خان اگر خاموشی اختیار کر لیں تو پھر ان کو سہولتیں مل سکتی ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عمران خان نے ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے مکمل طور پر جو ہے وہ انکار کر دیا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے یہ بھی کہا کہ پس پردہ بات چیت کے نتائج جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی آئیں گے سامنے، اور سمجھ نہیں آ رہا ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت اپوزیشن جماعتوں کو دیگر کو کیوں ساتھ اکٹھا کرنے میں ناکام ہے۔ تو جناب ناکام پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے، بلکہ جماعت اسلامی ہو، JUI ہو یا دیگر سیاسی جماعتیں ہوں، انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ جناب ان کی جو سیاسی دکانیں ہیں وہ عمران خان نے ہمیشہ کے لیے بند کر دینی ہے، اور اس وقت عمران خان اپوزیشن کے اندر اکیلے ہیں۔ اس کو فواد چودھری المیہ کہہ رہے ہیں، لیکن پاکستانی عوام یہ کہتے ہیں کہ یہ المیہ نہیں بلکہ واضح ہو گیا نا پاکستانی عوام کے سامنے کہ اس وقت کون تاریخ کی جو درست سمت ہے وہاں کھڑا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عالمی دباؤ بھی ہے اس وقت اور مذاکراتی عمل سے کوئی انہیں امید نہیں تھی، لیکن جو ہے وہ حکومت پر جو ہے وہ بین الاقوامی دباؤ بھی بڑھ رہا ہے، آگے جا کے اور بھی جو ہے وہ بڑھے گا، اور جو صورتحال نظر آ رہی ہے یہ حکومت جو ہے وہ اس کا جو بوجھ ہے وہ نہیں سہار پائے گی۔ اگر بیان دیکھیں عرفان صدیقی صاحب کا تو پھر وہ بھی بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا عمران خان صاحب کا بیان دوسری میٹنگ کے بعد آیا ہے، اگر اگلی ملاقات میں درخواست ہم ان سے یہ کریں گے اگلی ملاقات میں کہ ایسے بیانات نہ آئیں۔ اب آپ ذرا موصوف جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کے استاد ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، جو موجودہ آرمی چیف ہیں، ان کے جو سابقہ آرمی چیف جنہوں نے عمران خان کی حکومت گرائی ان کے بھی استاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے، ترجمان بھی انہیں اسی لیے مقرر کیا گیا تھا مذاکراتی کمیٹی کا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری درخواست ہوگی، درخواست کر رہے ہیں عرفان صدیقی صاحب، آپ ذرا اس صورتحال کو انجوائے کریں کہ وہ عرفان صدیقی صاحب جو نچلے نہیں بیٹھتے تھے عمران خان کے خلاف بیانات دیتے ہوئے، وہ بات کر رہے ہیں ہماری درخواست ہم کریں گے عمران خان سے کہ آپ نے براہ راست وزیر اعظم کی ذات پر حملہ کیا ہے گزشتہ دنوں، جو آپ نے ٹویٹ کیا ہے، اور جناب جو ہے یہ جو صورتحال ہے مذاکرات کی موجودہ، اس کی ذمہ داری صرف نون لیگ کی نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کی بھی ہے، اور دوسری میٹنگ میں طے ہوا تھا کہ اب رابطہ PTI کی طرف سے ہوگا، تو ہم تو یہ چاہتے ہیں مذاکرات ٹریک پر رہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمر ایوب صاحب نے تو رابطہ کرنے کی کوشش کی اسپیکر سردار ایاز صادق سے، لیکن ان کا جو رابطہ ہے وہ ممکن نہیں ہو سکا، اور سردار ایاز صادق صاحب فرماتے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی کا میں اجلاس بلانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابھی تک کسی نے میرے سے جو ہے وہ رابطہ نہیں کیا۔ اگر عمران خان کی ملاقات جو ہے وہ مذاکراتی کمیٹی سے کروانی ہے تو وہ میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور یہ تو اتحادی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں۔ میں تو 1-2 روز کے نوٹس پر جو ہے وہ اجلاس بلانے کے لیے تیار ہوں۔ اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ اس کمیٹی کے پاس تو کسی قسم کے کوئی اختیارات ہی نہیں ہیں، اب یہ جو ہم سے ملاقات تک نہیں کرا سکتے تو پھر یہ کس بات کے اوپر ہمیں ضمانت دیں گے کہ ہم جو چیزیں ان کے ساتھ طے ہوں گے اس کے اوپر یہ عمل درآمد بھی کر سکیں گے۔ اس لیے خواجہ آصف صاحب نے بھی اب اس قسم کے بیانات دینا شروع کر دیے کہ عمران خان کی رہائی کا تعلق جو ہے وہ عدالت سے ہے۔ تو بچہ یہ بات جانتا ہے کہ عمران خان کی رہائی کا تعلق واقعی عدالت سے ہے، لیکن جب جھوٹے کیسز معاف کر دیے جائیں نا، ختم کر دیے جائیں، جب جھوٹے کیسز اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہٹ جائے تو پھر ڈیفینیٹلی عدالتوں کی جانب سے جو فیصلے آنے ہیں وہ تو سب کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ یہ کیسز جس طرح سے عمران خان کے اوپر بنائے گئے، ان کے پیچھے کون تھا، کیا چاہتا تھا، ان کیسز کا مقصد کیا تھا، سب کو اس بات کا جو ہے وہ اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ اور
پھر کچھ اس قسم کی باتیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے بھی سامنے آئیں کہ مجھے تو سیاستدانوں سے شکایت ہے جو آئین، جمہوریت اور اصولوں پر جو ہے وہ سمجھوتا کر لیتے ہیں، اور پھر انہوں نے انہوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اقتدار ان کے اپنے ان کے کن کے کون کے، وہ ایک جملہ ہوا کرتا تھا نا پاکستانی کسی ڈرامے کے اندر، ان کے کن کے کون کے، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب نام نہیں لے رہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں یہ جو معاملات ہیں وہ رہیں، اور خواہ اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جناب یہ معاملات اس طرح سے چل نہیں پائیں گے، کیونکہ مینڈیٹ جو ہے وہ درست نہیں ہے اس 2024 کے اندر ہونے والا جو الیکشن۔ انہوں نے کہا کہ فارم 45 میں جیتنے والا جو امیدوار ہے، جو انہوں نے جعلی فارم 47 بنائے ہیں، ان میں جو جیتنے والا امیدوار ہے وہ کسی ایک پولنگ اسٹیشن سے بھی نہیں جیتا۔ تو جناب یہی جو ثبوت ہیں، یہ تو امریکی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے یہی تو خبر ہے کہ یہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کے ساتھ جناب شیئر کر دیے گئے ہیں، اور یہ ہوش ربا ثبوت ہیں دھاندلی کے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ جاتے جاتے اب اس حکومت کی لٹیا جو ہے وہ ڈبو دیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔